أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हम बात कर रहे थे उन दो लोगों की जो कि जिनको एक को जो बहुत ज्यादा माल अल्लाह ताला ने उसके दिया, उसके बागात को अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा भर दिया हर तरह की माल से। तो अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि एक ने तो कुफ्र किया अल्लाह ताला के साथ और दूसरे ने क्या कहा कि मैं तो अपने रब से अल्लाह ताला से डरता हूँ। तो अब इरशाद होता है कि उसने क्या कहा कि एक दफा अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की मट्टी से और फिर दूसरी दफा इंसान को अल्लाह ताला ने नुत्फे से बनाया। तो वो इरशाद होता है लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा। तो इरशाद होता है कि मैं तो अकीदा रखता हूँ कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करूँगा। तू अपने बाग में जाते वक्त क्यों नहीं कहता कि अल्लाह का चाहा होने वाला है, कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से, अगरचे अगरचे तो मुझे माल और औलाद में अपने से कम देख रहा है, मगर बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे इस बाग से भी ज्यादा बेहतर अता कर दे। मुमकिन है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इससे भी ज्यादा अता कर दे और इस पर आसमानी अजाब भेज दे तो ये चटियल और बिल्कुल चटियल मैदान बन जाए, या इसका पानी खुश्क हो जाए और तेरे बस में ना रहे कि तू इसे ढूंढ लाए, कि तू इसे वापस ले आए, इसको वापस इस बाग को इसी हालत में वापस ले आए, क्योंकि बाग को तैयार होने में बड़ा वक्त लगता है। इसके सारे फल घेर लिए गए, बस वो अपने इस खर्च पर जो उसने इसमें किया था अपने हाथ मलने लगा। वो बाग तो औंधा उल्टा पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि सारे के सारे बाग को जो बड़ा हुआ लदा हुआ था, वो सारे का सारा बाग जल कर राख हो गया, खत्म हो गया मुकम्मल तौर पर। काश, ए काश कि मैं अपने रब के साथ किसी को भी शरीक ना करता। हाथ मलते हुए उसने ये कहा। इसकी हमायत में कोई जमात ना उठी कि अल्लाह से उसका कोई बचाव करती, कोई इसकी मदद ना कर सका और ना वो खुद ही बदला लेने वाला बन सका। किससे बदला लेता वो? यहीं से साबित है कि इख्तियारात इस अल्लाह ताला के पास हैं जो हमेशगी का है, जो हमेशा रहने वाला है। उसी के पास सारे के सारे इख्तियारात हैं। किसी इंसान के पास अल्लाह ताला इतनी नफा देने के बाद भी उसको मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद करके नुकसान में बदल सकता है। वो उस पर कादिर है, वो सवाब देने के और अंजाम के एतबार से बहुत ही बेहतर है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उनके सामने दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दीजिए, जैसे कि हम पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं उससे जमीन को सिराब करते हैं, फिर आखिरकार वो चूरा हो जाती है जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं, यानी कि बिल्कुल खाक बारीक मट्टी बन जाती है। फिर उसको हवाएं उड़ा कर फिरती हैं, किसको? उस मट्टी को। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। माल और औलाद तो दुनिया की जिंदगी की ही जीनत है। अलमालु वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया, ये तो दुनिया की जिंदगी की ही जीनत है। वल बाकियातुल सालिहातु खैरुन, और बाकी क्या है? रहने वाला, हाँ अलबत्ता बाकी रहने वाली सिर्फ और सिर्फ नेकियां हैं तेरे रब के नजदीक, जिनका अल्लाह ताला के यहाँ बहुत सवाब और अजर है और आइंदा की अच्छी तवक्को के लिहाज से भी वो बहुत बेहतर है और उम्दा है। अल्लाह ताला अब आखिरत के दिन के बारे में फिर इरशाद फरमाते हुए कहते हैं कि वयौमा नुसय्यिरुल जिबाल, जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? क्या क्या करेंगे? पहाड़ चलेंगे। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और जमीन को तो साफ खुली हुई देखेगा कि जमीन पे कुछ भी नहीं बचेगा, और तमाम लोगों को हम हशर करेंगे। हशर करेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे। वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, हम सबको इकट्ठा करेंगे, उनमें से एक को भी बाकी ना छोड़ेंगे। सब के सब तेरे रब के सामने सफ का सफ, सामने एक लाइन बनाकर खड़े होंगे। अला रब्बिका सफ़ा, यकीनन हम तुम्हें इसी तरह लाए जिस तरह तुम्हें अव्वल मर्तबा हमने पैदा की, पहली दफा पैदा किया था। लेकिन तुम तो इसी ख्याल में रहे कि हम तुम्हारे लिए तो कोई वादा गाह करने वाले नहीं, कि हम तुम्हारा कोई वादा पूरा करने वाले नहीं, तुम इसी गुमान में रहे। नामाए अमाल दरमियान में रख दिए जाएंगे, बस तो देखेगा कि गुनहगार इसकी तहरीर से खौफजदा हो रहे होंगे। उनके सामने रख दिया जाएगा और कह रहे होंगे हाय हमारी खराबी, या वही लताना,
یا ویلتنا، ہائے ہماری خرابی، جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا بغیر گھیرے باقی کوئی بھی نہ بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو گھیرا، ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھ دیا۔ اس کتاب کے بارے میں وہ کیا کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم پر کہ اس کتاب میں تو ہاتھ الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ اس کتاب میں تو ہمارا کوئی چھوٹا بڑا کچھ بھی نہ چھوڑا، سب کچھ ہی یہاں موجود ہے۔ تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سامنے کیوں دکھائیں گے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہی آ جائے، تم یہ نہ کہو کہ ہم پر ظلم ہوا، ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، سب کچھ لکھ لیا، تحریر میں موجود ہے۔ ہم نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، من الجن، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا بہت ہی برا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مجھے اور آپ کو ڈرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ہم ہی نہیں سمجھ رہے۔ میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں۔ جو گمراہ ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو فلاح دینے والے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور کائنات اور یہ سب کچھ بناتے وقت کسی کو بھی، ہم نہ جنوں کو رکھا نہ انسانوں کو، ہم میں سے کوئی بھی حاضر نہیں تھا نہ زندہ تھا۔ جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، قیامت کے روز یہ پکاریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں۔ وراء المجرمون النار، جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اتنے گناہ کیے تو ہمارا تو بدلہ یہی ہونا ہے، لیکن اس کی اور وہ اس وقت اپنی کوئی بچنے کی جگہ نہ پائیں گے وہاں سے، کہ وہ کوشش کریں گے وہاں سے بچنے کی لیکن نہیں پائیں گے، اب تو وقت ہی نہیں رہا، وقت تو نکل گیا۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کی ہیں، انسان کھول کھول کر بیان کی ہیں اس قرآن کے اندر۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر طرح کی مثال میں نے کھول کر بیان کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑا لے، پھر بھی اس کو اثر نہیں، پھر بھی جھگڑالو ہے، جھگڑتا ہے بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اولاد ماں سے، ماں اولاد سے، سبھی جھگڑ رہے ہیں، اپنے اپنے احسانات جتا رہے ہیں، میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ احسان تو اللہ کا ہے، ہمارا کیا احسان ہے؟ لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ پہلے کے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں نا، کہ ہم اپنی آنکھوں سے تو دیکھیں کہ کیا کرتا ہے اللہ۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے ہی بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ جھوٹی باتوں کی کوئی تعویل، کوئی آیت، کوئی سند بنا کر جھگڑے کر کے چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق کو لڑکھڑا دیں گے، ہم حق کو کمزور کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری آیتوں اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق میں اڑاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ ایک محفل میں بیٹھی اور کوشش کی کہ جب اٹھے تو کوئی ایک آدھ بات اللہ کی کر ہی دے، تو وہاں پہ عورتوں کو دیکھا کہ میں نے اپنی ایسے دیکھا بہت قریبی، پیٹھ پھیر کر، یقین جانیے کہ پیٹھ پھیر کر، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، یقین کیجئے بالکل ویسے ہی پیٹھ پھیر کر مجھ سے، اور دوسری طرف مڑ کر وہ بیٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو گئی کہ جیسے she totally ignored me. I'm not saying that کہ مجھے اس کا کچھ دل میں افسوس ہوا کہ انہوں نے پیٹھ پھیری، لیکن افسوس یہ ہوا، سوچا یہ اللہ نے ایسی تو نہیں قرآن میں کہا کہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں، ایسے ہی لوگ آپ سے پیٹھ پھیر کر بیٹھتے ہیں۔ They will ignore you. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کی من پسند باتیں نہیں۔
بے حیائی کی باتیں نہیں، ٹھٹھا اڑانے کی باتیں نہیں، ہنسی مذاق کی باتیں نہیں، کیوں اللہ کی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ بھی کوئی باتیں ہیں؟ اللہ ہم پر رحم کر، اتنے ظالم ہی ہیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها، اب جو لوگ، اللہ یہ ان کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر اس کی سمجھ سے پردے ڈال رکھے ہیں اور ان کے کانوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بوجھ ڈال دیا ہے، گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ تیرا پروردگار بہت ہی بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب دے دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی بھی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی جگہ ہی نہیں پائیں گے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جو ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دی، ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے، ہم نے ایک وقت ان کے عذاب کے لیے مقرر کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ جب کہ موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کے پاس میرے سے بھی اس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ان کو یہ نشانی دی کہ تم ایسے کرو کہ اپنے ساتھ ایک غلام کو لے لو اور اپنے ساتھ جاؤ اور پھر تم اس کو ڈھونڈو، اور ان کو راہ بتا دی کہ اس جگہ پر جاؤ اور پھر تم راہ ڈھونڈو، اور پھر جب تم بھول جاؤ اس جگہ کو تو اور تمہارے ہاتھ میں جو مچھلی ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر تم اس جگہ پر وہاں پر اس شخص کو پالو گے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو مچھلی تھی نا یہ ان کی کھانے کی مچھلی تھی اور یہ مچھلی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ دیکھیے خدا کی قدرت کہ وہ کھانے کے لیے انہوں نے وہ مچھلی رکھی تھی اور وہ کوئی زندہ مچھلی نہ تھی، اور وہ مچھلی ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو کر دریا میں نکل گئی سمندر کے اندر۔ اب یہاں پر اس قصے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، ارشاد ہوتا ہے کہ جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچوں، گو مجھے سالہ سال چلنا پڑے، میں کئی سالوں تک بھی چلتا رہوں تو میں اس شخص سے ضرور ملوں گا، میں چلوں گا ضرور۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا کے ملنے کی جگہ تھی وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا اور وہ وہاں سے مچھلی ان کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا ناشتہ ہمیں دے کہ ہم اس کو ناشتے کو کھائیں، ہمیں تو اپنی اس سفر میں سخت تکلیف اٹھانی پڑی، تھک گئے تھے، نڈھال ہو گئے تھے۔ یہ بھی ان کو کہا گیا تھا کہ بہت تھک جاؤ گے، نڈھال ہو جاؤ گے، حالانکہ وہ تو یہ تہیہ کر کے آئے تھے کہ ہم کئی سالوں تک بھی مجھے چلنا پڑا میں تب بھی چلوں گا۔ قال، ارشاد ہوتا ہے کہ قال ارائیت اذ اوینا الى الصخرة، ارشاد ہوتا ہے اس نے جواب دیا، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ نوجوان تھا اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہی تو مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے ہی مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس بات کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے تو ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا اور راستہ بنا کے نکل گئی، ایک عجیب سی بات، عجیب سا ہی ماجرا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے وہ واپس لوٹے، اپنے قدموں کے نشان پر وہ واپس آئے۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ملانا مقصود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم عطا کیا تھا، اور یہ کون تھے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام جن سے وہ ملنا چاہ رہے تھے۔
تو ان کی ملاقات پھر حضرت خضر علیہ السلام سے وہاں پر ہوئی. انہوں نے پھر حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پر موجود پایا. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قال له موسیٰ هل قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمنی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں. موسیٰ علیہ السلام ان سے وہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے در حقیقت کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کا وہ آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ آپ کو جس کا علم ہی نہیں, اللہ نے علم نہیں عطا کیا تو پھر آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اور مجھے قرآن کا بھی علم نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر صبر کیسے آ سکتا ہے. یہی حال موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جس کا علم آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر آپ اس پر صبر کیسے کریں گے, آپ کو صبر نہیں آئے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, میں آپ کی باتوں کی پوری تابعداری کروں گا. اس نے کہا, حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ نے مجھ سے کچھ سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود اس کے بارے میں آپ سے کچھ ذکر نہ کروں. آپ نے سوال نہیں کرنا. فانطلقا, پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے کشتی کے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو اسے توڑ رہا ہے, پھر تو کشتی والے سب ڈوب جائیں گے. تو بڑی بری ارادہ لے کر آیا ہے اور بڑا برا کر رہا ہے اس کشتی والے کے ساتھ. خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑ, میں نے یہ بھول کر یہ آپ سے سوال کر دیا تو مجھے اس پر نہ پکڑ, تو مجھے اس دفعہ معاف کر دے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈال. میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن ابھی مجھے معاف کر دیں, اب میں یہ سوال دوبارہ نہ اٹھاؤں گا آپ سے. فانطلقا, پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا. خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو ایک پاک جان کو بغیر کسی قصاص کے مار ڈال رہا ہے, بغیر کسی وجہ کے اس بچے کو مار دیا. بے شک تو بہت بری چیز لایا ہے, تو کتنی بری چیز لے کر آیا ہے. اب یہ بھی ایک آزمائش تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب کیا ہوا کہ بچے کو جب وہ مار دیا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا, اپنی راہیں ہم الگ کر لیں گے. یقیناً تم میری طرف سے معذرت کو پہنچ چکے, یعنی کہ میری طرف سے عذر پیش ہو گیا. اب اگر میں نے دوبارہ سے ایسا کیا تو اب آپ مجھے الگ کر دیجیے گا. پھر کیا ہوا, پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کرنے لگے. انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا. دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی, اس سے اسے ٹھیک ٹھاک کر کے درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے, ہم کھانا لے لیتے ان سے, تم نے اجرت بھی نہ لی. وہ کہنے لگے بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان. قال هذا فراق بینی و بینک, میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی آ گئی. اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں جن پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا. کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے رہتے تھے. میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا, اور اس نوجوان کی ماں باپ ایماندار تھے. ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے. اس لیے انہوں نے اس کشتی کو عیب والا کر دیا تاکہ اس کشتی کے عیب کی وجہ سے وہ بادشاہ ان سے وہ کشتی نہ لے لے. اور اس بچے کو اس لیے مار دیا کیونکہ اس کے والدین بہت اچھے مومن تھے, اور مجھے ہمیں ایسا تھا کہ کہیں یہ بچہ بڑا ہو کر ان کو طغیانی میں بڑھ نہ جائے اور کفر میں نہ بڑھ جائے کہ اپنے والدین کے لیے
ایک باعث بنے شرمندگی کا۔ تو اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کے پروردگار اس کے بدلے سے بہتر اور پاکیزگی والی اولاد عطا کرے گا، اور اس سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا بچہ عطا کرے گا۔ جب کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو یہ دعا اس کو دیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے۔ ہم بھابیلے تو مچاتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، اولاد نہیں، اولاد نہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب بات آئی، اب معاملہ ہوا دیوار کا۔ اب دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے تھے، بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کے باپ بڑے نیک شخص تھے، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے اور اختیار سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اس اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ نے صبر نہ کیا، جن پر آپ کا صبر نہ ہو سکا۔ چلے جی، یہاں پر مکمل ہوا الحمدللہ۔